अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कल के सबक में हमने ये बताया था कि मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ और तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जिस तरीक़े से मुल्क के न्यूज़ चैनल्स ने जो महाज़ खोल दिया है, उसका मुकाबला करने के लिए मुसलमानों का जो इत्तेहाद नज़र आया है वो काबिल तारीफ़ है। चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमीयत अहले हदीस हो, मसलक के आला हज़रत हो, बरेलवी मसलक के उलामा हो, रज़ा अकेडमी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर मकतब फ़िक्र के लोग वो मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में आज कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए हैं। तो एक साथी जो जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मौलाना, आपने इतनी तारीफ़ की और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरीक़े से हम तमाम तबक़ों को सराहा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो तबलीगी भाई है, उन्होंने दीगर जो जमातें हैं, दीगर जो नज़रियात है, दीगर जो ख़यालात के लोग हैं, उनको अछूत क्यों समझा हुआ है। बहुत सारी जगहों पे बहुत से मसाइल पेश आते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि शायद आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश के एक ज़िले में जहाँ पर पूरे शहर के अंदर सिर्फ़ तबलीग वालों की मस्जिदें थी और एक मस्जिद जो मसलक अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तामीर कर रहे थे, तो रातों रात उस मस्जिद को अंधेरे में गिरा दिया गया, उसकी दीवारें ढा दी गई और ये वार्निंग दी गई कि इस बस्ती के अंदर, इस शहर के अंदर और किसी नज़रिए की और किसी ख़यालात की मस्जिद बिल्कुल कायम नहीं हो सकती है। तो बोले ये सारी चीज़ों से बड़ा अफ़सोस होता है। अब हमारे जिन भाई साहब ने मेरे से ये सवाल किया, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सी बातें होंगी। अब उन तमाम लोगों को जो चाहे जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हो, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हो, बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, मैं आप तमाम लोगों को तबलीग का एक बुनियादी उसूल बता देता हूँ। जिस वक्त में हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग की बुनियाद रखी थी इस मुबारक काम की, तो इसको किसी जमात का, किसी तंजीम का, किसी तहरीक का, किसी मसलक का नाम नहीं दिया था। तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, ये पब्लिक ने इसको मशहूर कर दिया है। इस जमात का कोई नाम नहीं है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर इस मेहनत का मैं कोई नाम रखता तो वो तहरीक ईमान रखता, कि ईमान के अंदर एक हरकत पैदा करने वाली जमात, ईमान के अंदर ताज़गी पैदा करने वाली एक मेहनत। आपने इसको कोई यानी किसी जमात का, किसी तंजीम का, किसी तहरीक का आपने कोई नाम ही नहीं दिया। अब ये पब्लिक ने दिया हुआ नाम है जो तबलीगी जमात के नाम से मशहूर हो गया। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने ये सवाल किया है कि तबलीग वाले जमीयत अहले हदीस के साथ में अछूतों के जैसा सुलूक करते हैं, या जमात इस्लामी वालों के साथ में अछूतों जैसा सुलूक करते हैं, या मसलक आला हज़रत या मसलक बरेलवी वाले जो हमारे भाई है उनको अपना नहीं समझते हैं, जितने भी लोगों ने ये सवाल किया, अब उनके लिए मेरा दूसरा जवाब, अब के जो हमारे हज़रत जी है मौलाना साद साहब, रोज़ाना मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर सुबह 9 बजे के वक्त में मशवरा होता है और उस मशवरे के अंदर दुनिया भर के जो काम करने वाले हैं उनके खुतूत आते हैं, वो वहाँ पे पढ़कर सुनाए जाते हैं। एक जमात वो एक मुल्क में काम करने के लिए गई और उस जमात ने उस मुल्क से एक ख़त लिखा उसी मशवरे के अंदर, और उस ख़त के अंदर उन्होंने लिखा कि हम जिस मुल्क में काम कर रहे हैं, ये मुल्क में हमारे लिए काम करना मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा क्या पूरा मुल्क सलफ़ी मसलक से ताल्लुक़ रखता है। हज़रत जी मौलाना साद साहब ने फ़रमाया उस जमात को ये जवाब लिख दिया जाए कि तुम लोग फ़ौरन इंडिया वापस आ जाओ, क्योंकि तुम उस मुल्क में तो क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अल्लाह के मखलूक के दरमियान में तफरीक़ पैदा की, तुमने अल्लाह के बंदों को बांट दिया कि ये सलफ़ी जहन वाले हैं, हम फ़लाने जहन वाले हैं,
یہ فلانے مسلک کے ہے، ہم فلانے مسلک کے ہیں، جس کے ذہن میں یہ بات آئی وہ اس ملک میں تو کیا دنیا کے کسی بھی خطے میں تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا ہے، دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو مسلک کی نظر سے دیکھے کہ یہ اس نظر کا ہے، یہ اس مسلک کا ہے، یہ اس خیالات کا ہے۔ تو ہمارا دعوت کا جو بنیادی کام ہے اس کے اندر مسالک، نظریات، خیالات، اگر آپ آج بھی دیکھو گے دنیا بھر کے اندر یہ جو کام چل رہا ہے اس کو سلفی ذہن کے لوگ بھی کرتے ہیں، سعودی کے اندر اور دیگر عرب ملکوں کے اندر مالکی مسلک کے لوگ بھی کرتے ہیں، شافعی مسلک کے لوگ بھی کرتے ہیں، حنبلی مسلک کے لوگ۔ شاید ہی دنیا کے اندر کوئی مسلک ایسا ہو جس کے ماننے والے اس دعوت کی مبارک محنت سے نہ جڑے ہوئے ہوں۔ انڈیا کے جیسے ملکوں میں یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ انڈیا کے جیسا جو ملک ہے، اس ملک کے اندر مرکز نظام الدین والے جو تبلیغ کہہ رہے تھے، یہ گاؤں میں کام کرنے والا، کھیڑے میں کام کرنے والا، ضلع میں کام کرنے والا، صوبے میں کام کرنے والا، اس نے اپنے علاقے میں اس تبلیغ کو اپلائی ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے امت میں یہ تفریق پیدا کی، اس نے توڑا امت کو مسلکوں کے نام پر۔ اپن کون ہیں؟ تبلیغی لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جماعت اسلامی والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اہل حدیث ہے، سینے پہ ہاتھ بننے والے۔ وہ کون ہیں؟ دعا فاتحہ کرنے والے، وہ بریلوی لوگ ہیں۔ پھر اپنے کو دور رہنے کا، یعنی انہوں نے اچھوت بنایا۔ اچھوت تو یہ اچھوت بنانے والے کون ہیں؟ یہ اپنے من کی تبلیغ اپنے ضلع میں، اپنے تعلقے میں، اپنے شہر میں، اپنے بستی میں، اپنے صوبے میں چلانے والے۔ اللہ حفاظت فرمائیں، کیونکہ ان کے ذہن، ان کے دماغ، ان کے قلوب جو ہے نا اتنے وسیع نہیں ہوئے تبلیغ کے کام کے لیے۔ یہ اپنی تبلیغ چلا رہے تھے، اور یہ اپنی تبلیغ کیوں چلا رہے تھے؟ یہ اپنی منمانی چلانے کے واسطے میں۔ اسی لیے بعض شہروں کے اندر میں نے دیکھا ہوں، بولے فتنہ اہل حدیث کو ختم کرنے کے لیے محاذ بنایا جائے، حالانکہ تبلیغی کام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بولا وہ فتنہ ہے؟ کس نے بولا آپ کو اس کے لیے محاذ بنانے کے لیے؟ مرکز نظام الدین کے بڑوں میں سے کسی نے آپ کو یہ رائے دیا تھا؟ کسی نے مشورہ دیا تھا؟ تو یہ اپنے تعلقے کا جو تبلیغی ہے، اس نے اپنے تعلقہ لیول پہ ایک محاذ بنا دیا، اور ضلع لیول پہ ایک محاذ بنا دیا، اور اپنا جتنا لیول تھا وہ لیول کے اوپر تو پتہ یہ چلا کہ یہ اپنے من کی تبلیغ اس لیے کر رہا ہے اور امت کو اس لیے توڑ رہا ہے۔ جو فارمولہ انگریزوں نے استعمال کیا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول والا، یہ وہی فارمولہ استعمال کر رہا ہے۔ تو جن بھائی صاحب نے میرے سے یہ سوال کیا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب ہو، یا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، یا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ لوگ اس تبلیغ کو فالو کرتے آئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بنیاد پر ہے، اور وہی تبلیغ کی محنت اور وہی تبلیغ کی دعوت جو ہے مرکز نظام الدین کی چار دیواری سے دی جا رہی ہے پوری دنیا، پورے عالم کے اندر۔ اب یہ آپ کے شہر میں، آپ کے بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے مسجد میں اگر کوئی مسلکوں کی بنیاد پہ جمعہ کا بیان بھی کر رہا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ اپنی چودراہٹ اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر قائم کرنے کے لیے امت کو توڑنے کا کام کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اہل حدیث بھی ہے تو مجھے بتاؤ نا، وہ بھگوت گیتا میں کی حدیث پر تو عمل نہیں کر رہا ہے، وہ رامائن میں کی حدیث پر تو عمل نہیں کر رہا ہے، وہ کسی وید میں کے حدیث پر تو عمل نہیں کر رہا ہے، بخاری شریف پہ ہی عمل کر رہا ہے نا، تو تم کو اس سے پرابلم کیا ہے؟ کس نے بولا تمہارے کو؟ کیوں زبردستی کائے کے لیے امت میں فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں؟ اور میں نے دیکھا ہوں بعض لوگوں نے تو مسلکوں کی بنیاد پہ اتنی شدت پیدا کر دی تھی، لوگوں کو زبردستی کا دشمن بنا دیا تھا انہوں نے۔ دشمن ہے بولے اپنے دشمن ہی ہے، یہ فلانی جگہ ہاتھ باندھنے والے اپنے لوگ نہیں ہیں، اور یہ اپنے نہیں۔ اس کی وجہ سے راتوں رات ایک بستی میں مسجد بنائی جا رہی تھی، وہ مسجد کو توڑ دیا گیا۔ ایک مسجد کے اندر ایک نماز پڑھ رہا ہے، اور حالت نماز میں ایک نے آ کے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کون سی تبلیغ کر رہا بھائی تو؟ تیرے دل کی تبلیغ کر رہا ہے تو۔ تیرے کو کس نے بولا مسلکوں والی تبلیغ؟ تبلیغ میں تو کوئی مسلک ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی مسلک تو دو چھوڑ کر،
یہ جو گاؤں لیول پر، محلہ لیول پر، اپنے بستی لیول پر، تعلقہ لیول پر، ضلع لیول پر جو تبلیغ کرنے والا تھا، اس نے تو امت کو جو ہے نا اتنا زیادہ فرقہ پرست بنا دیا تھا اور اتنا زیادہ گروپ بندی اس نے کر دی تھی کہ خود اگر تبلیغی مسلک کا کوئی عالم ہو، دیوبندی مسلک کا کوئی امام ہو، اور وہ امام اگر اس مسجد کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کر رہا ہے، اماموں کو نکالا گیا مسجدوں سے، امامتوں سے۔ کیوں نکالا گیا؟ تفسیر کرنا اپنا کام نہیں ہے، بولے یہ تو جماعت اسلامی والوں کا کام ہے، اپنے مسجد میں کیوں جماعت اسلامی کا کام؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ سوچو، میں نے بولا نہیں کیا، یہ جتنے بھی ہیں یہ انہوں نے خالی تبلیغ کو اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے یوز کیا۔ وہ نظام الدین والی تبلیغ کو اپنے محلے کے مسجد میں، اپنے گاؤں کے مسجد میں، اپنے بستی کے مسجد میں آنے ہی نہیں دیا، توڑ کے رکھا امت کو، توڑ کر۔ ہاں یہ فتنہ ہے، وہ مسجد کا امام جو ہے نا فتنہ ہے، وہ ایک نمبر کا فتنہ ہے، بولے وہ کیوں؟ جماعت اسلامی والوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا۔ یعنی جس تبلیغ کا مفہوم سمندر کے جیسا تھا، سمندر کے جیسا، اس تبلیغ کو اتنا محدود کر دیا۔ ایک تبلیغ والوں کی مسجد کے اندر تبلیغ والوں کا امام وہ قرآن پاک کی تفسیر کر رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تبلیغ کے بڑے بڑے اکابر وضو خانے کے اندر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب وضو خانے کے اندر ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا ہے، یعنی موبائل فون، سب اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے؟ نہیں اپنا کام ہے کیا، بولے وہ قرآن کی تفسیر میں؟ چوب زبردستی یار مسجد کے اندر ایک نوا فتنہ شروع کر کے رکھ دیے، ان کی وجہ سے مشورہ کرنے میں لیٹ ہو رہا ہے، بولے ہم لوگوں کو۔ یہ تبلیغ والا ہے آج کے زمانے کا، یہ اپنے من کی تبلیغ کرنے والا ہے، یہ من کی تبلیغ۔ کل جو میں نے اتنے شدید الفاظ میں جو کہا نا، یوز کیا، خالی یوز، پراپرٹی بنانے کے لیے تبلیغ کا یوز، بلڈنگ کے دھندوں کے لیے تبلیغ کا یوز، پلاٹنگ کے دھندوں کے لیے تبلیغ کا یوز۔ اللہ حفاظت فرمائے، یوز، خالی تبلیغ کا یوز، کروڑ پتی بننے کے لیے تبلیغ کا یوز، بیان کرنے کے لیے تبلیغ کا یوز۔ لیکن وہ تبلیغ کو اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بستیوں میں آنے نہیں دیا، کیونکہ یہ اپنی منمانی تبلیغ کرنا چاہتا تھا یہ۔ اسی لیے ایک سوال جو آج تک میرے سے ہزاروں لوگوں نے پوچھے ہوں گے، آج میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ہزاروں لوگوں نے میرے بیانات کے نیچے وہ کمنٹ کرتے ہیں، بولے آپ مولانا سعد صاحب کے اتنے اندھ بھکت کیوں ہیں؟ آپ مولانا سعد صاحب کی باتوں کو کیوں اتنا شائع کرتے ہوں؟ آج میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ صرف ایک بیان، وہ ایک بیان کی مجلس میں جب مجھے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی مینٹلیٹی پتہ چل گئی، اسی دن سے میں اس آدمی کا غلام بن گیا۔ صرف ایک بیان۔ 2007 مالیگاؤں کا اجتماع، دوسرا دن فجر کے بعد پرانوں کی مجلس۔ اس مجلس کے اندر حضرت جی مولانا سعد صاحب نے جو باتیں بیان کی، ان کی پوری مینٹلیٹی میرے کو اسی ٹائم پہ پتہ چل گئی۔ بولے دیکھو، تبلیغ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی جماعت کا نام نہیں ہے، اور لوگوں کو ان کی لائن سے چھڑا کر ہماری لائن میں لگانے کا کام نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ تم جس لائن میں ہو، جس لائن میں، چاہے تم دکاندار ہو، چاہے تم ڈاکٹر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے کرکٹر ہو، چاہے پولیٹیشین ہو، تم اپنی لائن میں رہتے ہوئے تبلیغ کرو۔ اب حضرت جی مولانا سعد صاحب نے ایک دو مثالیں دی۔ ایک ملک کا کرکٹر میرے پاس آیا، اس نے کہا میرے ملک والے کہنے لگے اب تو تبلیغی بن گیا ہے، کرکٹ چھوڑ دے اور اب خالی تبلیغ کا جبہ پہن کے پھر۔ تو میں نے اس سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کرکٹ کھیلتا رہے دائی بن کر، تاکہ تیرا کھیلنا بھی امت کے لیے دعوت بنے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، کیا سوچ ہے ہمارے حضرت جی کی۔ دوسری مثال، ایک مفتی صاحب آئے سال لگا کر، لوگوں نے کہا مفتی صاحب اب تو آپ کا سال لگ گیا، آپ 24 گھنٹے خالی تبلیغی کرنے کا۔ بولے نہیں یار میں امامت، ارے امامت اور مدرسہ اپنا کام تھوڑی ہے، بولے یہ تو حضرت جی مولانا سعد صاحب نے کہا، میں نے ان سے کہا ہمارا اصلی کام تو امامت اور مدرسہ ہی ہے، اس کے ساتھ تبلیغ کرو، اس کو چھوڑ کر مت کرنا۔ میں نے بولا یار واقعی میں بھی یہ آدمی تو کیا ان کا سینہ ہے۔ تیسری مثال، ایک پولیٹیشین آیا، بولے
لوگوں نے کہا ارے تو پڑھاری آدمی ہے، پولیٹیشین ہے، کیوں آتا رہے؟ بولے تبلیغ کے مشورے میں، تبلیغ کو یوز کرنے کے لیے۔ بولے میں نے اس سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پولیٹکس چھوڑنے کی، پولیٹکس میں رہتے ہوئے تبلیغ کا کام کر۔ میرے محترم دوستو، یہ سینہ تھا ہمارے بڑوں کا، اور یہ اپنے گلی محلے کے پڑھاری جو تبلیغ کے اکابر بن کے پھرنے والے، جنہوں نے فرقہ اور گروپ بنا دیا تبلیغ کو، اللہ ایسوں سے تبلیغ کو نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔